अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मौजू वही जो पूरी दुनिया में है, खासकर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, अमेरिका और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ पे तनकीद हो रही है, खासकर हमारे सहाफ़ियों को जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट तनकीद नहीं कर सकते, वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पर और उनके इंटेलेक्चुअल्स पर तनकीद करके अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो पाकिस्तान में जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है वो बढ़ रहा है कम होने के बजाय, गो कि बहुत से लोग भी उसमें अरेस्ट हो चुके हैं जो विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। तो वही हमारा टोटल मौजू है। यकीनन अमेरिका है कि यहाँ पेंटागन क्या कह रहा है, जो तादादात सामने आए हैं, यकीनन तादादात तो आए हैं सिविल आर्मी जो पेज के जिसे कहते हैं ना कि एक पेज पे है या नहीं है, तो यहाँ पे भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि सिविल आर्मी जो क़यादत है वो एक पेज पर नहीं है। हम इन्हीं मौजू पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बड़ा सीरियस बयान दिया है काकुल एकेडमी में ख़िताब करते हुए, वहाँ से हम शुरू करेंगे। मगर उससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, अब सब जो लोग जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये एक रेड बटन है, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ, उस पर यू हैव टू ओनली पुश इट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने काकुल एकेडमी में ख़िताब करते हुए बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जी जब तक पड़ोस में, उन्होंने वाज़ेह इशारे दिए हैं कि जब तक वहाँ पर ग्रोही और इंतहा पसंदी के रुझानात मौजूद हैं, खित्ते में अमन नहीं हो सकता। और जब तक ये तजादात दूर नहीं होंगे, दुनिया समझ ले कि ये यहाँ अमन कायम होने एक शराब से कम नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर कोई रियासत मुत्तहद हो और माशरा, तो उसे कोई गज़न नहीं पहुँचा सकता। तो बाजवा साहब को ये बात अपने आप से खुद अकेले में बैठ कर सवाल करना चाहिए कि क्या पाकिस्तानी माशरा मुत्तहद है, वो एक पेज पर है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए कहते हैं कि जब दिल खुद अपना मुतमईन ना हो, जो बात हम कह रहे हों उसे नहीं कहना चाहिए, और अगर उसके बावजूद हम कहें तो इसका मतलब ये है कि हम ज़मीनी सच्चाइयों से इनकार करके ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि बाजवा साहब, पाकिस्तानी माशरा एक पेज पर नहीं है। जब तक सिविल और आर्मी क़यादत एक पेज पे ना हो, उस वक्त तक माशरा कभी एक पेज पे नहीं हो सकता। जब तक सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट सोसाइटी में ना हो, ये नामुमकिनात में से है कि माशरा एक पेज पर हो। फिर मोहतरम ने एक बहुत खौफनाक इशारा किया है जो अक्सर पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है कि अगली मुस्तकबिल की जंग अगर कोई हुई तो गैर रिवायती अंदाज में लड़ी जाएगी। उसका सीधा सीधा सा थ्रेट था कि एटम बम यूज हो सकता है। ये पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं ये ज़बान, और दुनिया इन्हीं बातों से हमारी डरती है कि मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है, इससे नुकसान पहुंचता है। दुनिया खौफज़दा होती है और इससे हमारी कमज़ोरी भी ज़ाहिर होती है कि हम रिवायती जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि जो हमारे पास रखा है मार देंगे। तो ये पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल देखें और दुनिया देखे कि इस बयान को वो कैसे लेती है। मगर मेरे नज़दीक ये बहुत खौफनाक बयान है, और ये अक्सर हर 2-3 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, जो नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का एटमी जो प्रोजेक्ट है और बम है वो क्या मजबूत हाथों में है या नहीं। तालिबान आ गए हैं, उनके हाथ लग सकता है। एक ब्रिटेन कमांडर ने कहा कि ये एक अहमकाना गुफ्तगू है। पाकिस्तान के एटमी हथियार सबको पता है कि ना अमेरिका मालूम कर सका अब तक कहाँ है, ना रशिया मालूम कर सका, ना इसराइल मालूम कर सका, ना भारत कर सका। तो तालिबान बेचारों की क्या औकात है कि वो मालूम कर सकेंगे। एक मुनज़्ज़म फ़ौज है पाकिस्तान की, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को तालिबान से कोई ख़तरा है। अब आते हैं तालिबान की तरफ। उन्होंने कल बड़ी धुआंधार एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि तालिबान
کابل پر قبضہ مکمل اور سب ہونے کے بعد یہاں جمہوریت نہیں شریعت آئے گی، اور اس کا امکان گو کہ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ہم افغانوں کے تمام گروپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، مگر اس کے امکان کو اپنے اس جملے سے ہی ختم کر دیا کہ شریعت آئے گی، جمہوریت نہیں آئے گی، کیونکہ جب شریعت کا معاملہ اٹھے گا تو مختلف فرقے ہیں، مختلف عقائد ہیں افغانستان میں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس شریعہ کے نیچے ایک شریعہ جسے طالبان تسلیم کرتے ہیں اور سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ اس شریعہ کو تسلیم نہیں کرتا، جس شریعہ کو وہ بیان کرتے ہیں، جس میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، جس میں عورتوں کو تعلیم کا حق حاصل نہیں ہے، بنیادی شہری انسانی حقوق عام افراد کو حاصل نہیں ہے، اور خلیفہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام تو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے، میں اس پر بحث میں تو خیر نہیں جاؤں گا۔ ساتھ میں وہ چین سے بڑی امید ہے کہ چین ہماری بلڈنگ میں، ہماری نیشن بلڈنگ میں اور ہمارے انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور ٹرکی سے انہیں بڑی امیدیں ہیں، مگر حیران کن طور پہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے یونس قانونی سے لے کے 1 درجن سے زیادہ لوگ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو غنی حکومت میں شامل تھے، اور پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ طالبان سے پیچ اپ کروائیں اور ایک براڈ بیس حکومت بنوانے کی کوشش کریں۔ تو جو انہوں نے بیان دیا ہے، گو کہ دیکھیں انہوں نے ابھی تک کسی اقلیت کو نہیں چھیڑا ہے، انہوں نے امریکن سے کوآپریٹ کیا، ابھی پینٹاگون کی ابھی میں اس پر طرف آؤں گا بریفنگ دی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ چیک پوسٹ پر لوگوں کو نہیں، امریکنز کو نہیں روکا جا رہا، یہاں تک کہ ہرات میں اور دیگر علاقوں میں جو محرم کے جلوس نکلے ہیں ان کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کی ہے، ان کو سویلیں بھی بانٹی ہیں، مگر یہ سب کچھ مجھے وقتی نظر آتا ہے۔ میں اصل بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب شریعہ کی بات کریں گے وہ اور جمہوریت سے ہٹ کر گفتگو کریں گے تو مسائل تو پہلے سے وہاں موجود ہیں، وہ بڑھیں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کہیں نام نہیں لیا، یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ جن سے پوری دنیا تعلقات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے اس کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا، ٹرکی اور چائنا کا ذکر کیا، اور یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر سپورٹ کرے تو ہم ملک کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پائلٹوں سے کہا کہ ہمارے پاس جہاز تو ہیں مگر پائلٹ نہیں ہیں، وہ آئیں ہم انہیں واپس عہدوں پہ لیں گے۔ فوجیوں سے بھی کہا، سرکاری افسروں سے بھی کہ جو پچھلی حکومت میں موجود تھے وہ آئیں، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو بہت کام کرنا ہے، ابھی تو آئین بنانا ہے، مطلب غنی حکومت کا جو موجود آئین ہے جو عوام کی رائے کے ساتھ بنا تھا اس کی حیثیت ختم ہو گئی، وہ کالعدم قرار پایا، اور مسلم معاشروں میں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب محرم خاص طور پر آتے ہیں کہ یہ جو حسینیت ہے نا، یہ صرف ایک رومانس ہے، دنیا کے سامنے مہذب بننے کے لیے، سویلائز قرار پانے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، حق گو، راست گو اور مجاہد اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، انقلابی ثابت کرنے کے لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس طرح کے جملے اور مصرے کہ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، یہ ایک رومانس ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، خاص کر مسلم ورلڈ میں۔ مگر سچائی تلخ یہی ہے کہ جب سے ہم جہاں تک پیچھے دیکھتے ہیں یزیدیت ہی زمینی حقائق ہے ہمارے مسلم معاشروں میں، اور یہ جو حکمران اشرافیہ ہے نا، یہ عوام کو حسینیت کا درس دیتی رہی ہے، مگر خود پوری تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ یزیدیت سے چپٹی رہی ہے، اور یزیدی نظریات کے تحت ہی اس نے زندگی کے، معاشروں کے، سماج کے فیصلے کیے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈیل کیا ہے جیسے یزید کرتا رہا ہے۔ اسلام کے نام پہ بنا تھا نا پاکستان، جمہوریت کی بنیاد پہ بنا تھا نا پاکستان، کیا حال ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آرمی چیف کے معاشرہ منظم ہو، متحد ہو تو دنیا کوئی ہی کہیں سے گزن نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک کہتے ہیں،
مگر اسی فوج نے معاشرے کو منظم نہیں رہنے دیا. لوگ کہتے ہیں میں نگیٹو باتیں کرتا ہوں, پاکستان پہ تنقید کرتا ہوں, امریکی ایجنٹ ہوں. آپ جو چاہے کہیے, مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ سونا ہوتا ہے. اپنے آپ سے صرف یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہماری اس فوج نے اپنے حلف کی پاسداری کی؟ یہ کتنی بار ٹوٹا یہ حلف, اور کیا کبھی اس پر یہ قائم رہے یا آج قائم ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں فوج کا جو کردار ہے وہ پڑھ کر دیکھیں. آج بظاہر امریکہ میں سوشو پولیٹیکل کیوس نظر آ رہا ہے نا, ایمانداری سے کہا جائے, اور کل بظاہر اختلافات بھی نظر آئے پینٹاگون میں اور وائٹ ہاؤس میں, مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. کہ بائیڈن کہتے ہیں کہ القاعدہ از گان, مگر فوری کچھ دیر کے بعد پینٹاگون کہتا ہے نو, القاعدہ ہیو اے سگنیفیکنٹ پریزنس ان افغانستان اینڈ اراؤنڈ دیئر. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ان کا نمبر کیا ہے, مگر ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ہم پر اور ہمارے الائز پر حملے کر سکتے ہیں. پھر تجزیہ نگار آ کے کہتے ہیں کہ بائیڈن غلط کہتے ہیں, وہ بڑی نمبر سے تعداد میں موجود ہے افغانستان میں, داعش بھی موجود ہے, اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے کہ ہم ان کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے اگلے حملوں کو روک سکیں. وہ کہتے ہیں بائیڈن کہ ہمیں ایویکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اپنی روٹین کے مطابق کر رہے ہیں. مگر پینٹاگون کچھ دیر کے بعد کہتا ہے نہیں, رکاوٹ ہے, طالبان رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ہمیں ایسی شکایات ملی ہیں جس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امریکن فوج نے اپنے امریکنز کو جو ہے نا پل آؤٹ کیا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے. وہ کہ آج جان کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے ٹچ میں ہیں, اور چیک پوسٹ پر جو امریکن جب پہنچتا ہے تو وہ روک نہیں رہے ہیں جو شہر سے انٹر ہو رہے ہیں. بائیڈن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ 3 سال سے مذاکرات کر رہے تھے, پچھلی حکومت بھی, یہ بھی مل کر سارے لوگ اپنے مختلف ٹائمنگ میں, تو یہ ایویکیشن جو آج کی جا رہی ہے اور اتنے رش میں کی جا رہی ہے یہ پہلے نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کتنے رسان سے جواب دیا کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, مگر ڈیورنگ دا کنورسیشن انخلا نہیں ہو سکتا تھا, یہ پاسبل نہیں تھا. اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس فوج کو ہم نے ٹرین کیا ہے, 3 لاکھ کی تعداد ہے, ویل ایکیوپڈ ہے, وہ ایک لمحے میں سرنڈر کر جائے گی, ڈھیر ہو جائے گی, گر پڑے گی. تو پرابلم اس سے آئی ہے. جب یہی سوال پینٹاگون میں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فوج ڈھیر ہو جائے گی, تو جان کربی جو پریس سیکرٹری ہیں پینٹاگون کے, انہوں نے انتہائی خوبصورت جواب دیا جس کا پاکستان میں مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایکیوپ کر سکتے تھے, تربیت دے سکتے تھے, نظم و ضبط سکھا سکتے تھے, مگر جو ول ہوتی ہے, جو کرج ہوتی ہے, جو ایفرٹس جسے کہتے ہیں آنیسٹی ہوتی ہے, وہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. وہ خود لینی ہوتی ہے جو ان میں موجود نہیں تھی, جس پر پاکستان میں مجاہد منصوری جیسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہیں 20 سال لگے یہ سمجھنے میں. نہیں, انہیں سمجھنے میں بہت پہلے وہ سمجھ چکے تھے. اور غور کریں, مجاہد منصوری جیسے لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا, وہ اس پہ غور کریں کہ کتنے سال پہلے سے وڈرال پہ گفتگو ہو رہی ہے. جب کوئی بڑا قدم اٹھا لیا جاتا ہے نا تو وہ ایک لمحے میں واپس نہیں ہوتا, اسے ٹائم لگتا ہے. اور کتنے عرصے سے یہاں پر یہ دباؤ تھا کہ فوجیں پل کر لی جائیں. غیرت کا, شرم کا جو ہمارے یہاں تصور ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. یہاں اگر یہ اندازہ ہو جائے, یقین ہو جائے کہ نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ بھی کوئی نہیں پہنچ رہا اور فیوچر میں بھی نظر آتا, تو وہ نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے. میں 35 سال میں 50 کاروبار کے گواہ ہوں امریکنز کے, کہ بڑے دھوم دھام سے شروع ہوتے ہیں, ملینز نہیں بلینز ڈالر لگا کر,
2-3 مہینے میں سائن لگا ہوتا ہے آؤٹ آف بزنس. ہمارے یہاں تو دکان چھوٹی سی کھول لے اور وہ ناکام ہو جائے تو 3 سال تو اس لیے بیٹھا رہتا ہے کہ محلے والوں کو کیا جواب دوں گا کہ میری دکان ناکام ہو گئی, شرمندگی سے مر جاؤں گا میں, سماج میں منہ دکھانے کا قابل نہیں رہتا اور وہ نقصان برداشت کرتا رہتا ہے, دھیرے دھیرے مرتا رہتا ہے. نہیں, یہ یہاں کی مہذب سوسائٹی کا یہ چلن نہیں ہے. انہوں نے جب ریلائز کیا تو آپ نوٹ کریں 3-3.5 سال تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے فوراً بعد 1 سال کے بعد سے نیگوسیشن انڈر وے تھی نا. تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ آج پینٹاگون کہتا ہے کہ یو ایس فائٹنگ اگینسٹ ٹائم ان اسپیس. یہ بھی یہاں کی پولیٹیکل قیادت کے فیصلوں کے خلاف جاتی ہے بات کہ ہمیں مطلب پینٹاگون کہہ رہا ہے ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا گیا کہ ہم ایویکیشن اس طرح کر سکیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, اور یہ جو کیوس نظر آتا ہے یہ ٹائم اور اسپیس کی کمی کے باعث ہوتا ہے. بتایا گیا کہ 17,000 لوگ صرف 1 ویک میں پل آؤٹ کیے ہیں ابھی تک وہاں سے, جس میں 2,500 ٹوٹل امریکن ہیں اور باقی ریسٹ آف دیجیے وہی ٹرانسلیٹر ہیں, سب کانٹریکٹر ہیں جو مختلف اینگل سے جنہوں نے امریکنس کو, نیٹوز کو, ایک مختلف اداروں کو, این جی اوز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. مطلب 1 ہفتے میں 17,000 لوگ ٹوٹل اب تک پل آؤٹ ہوئے ہیں. اور وہی منظر یہ دیکھیں, یہ امریکنس نے دکھایا نا کہ P-17 میں کس طرح سے 840 لوگوں کو لے کر آئے, جس میں کبھی بھی 300-350 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکے تھے. تو پہلے یہ تسلیم کریں کہ یہاں کا معاشرہ کھلا ہوا ہے, وہ تسلیم کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ یہاں مثال کے طور پہ وائٹ ہاؤس نے جب کل یہ کہا کہ جی کوئی پرابلم نہیں ہے ایویکیشن میں, مگر کچھ دیر کے بعد جب پینٹاگون کی پریس بریفنگ آ گئی تو وائٹ ہاؤس سے بھی بیان آ گیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اب ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ ایسا کچھ چینج ہوا ہے. دیکھیں, میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, معاشرے اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک سچائی کا سامنا نہ کیا جائے, اور سچائی کا سامنا یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے, نئی غلطیاں نہ کی جائیں. یہ کہتے ہیں نا کہ تنقید تو کے حوالے سے سقراط کا میرے خیال میں قول ہے کہ دیر از اونلی ون وے ٹو اوائڈ کرٹیزم, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, ڈونٹ سے اینی تھنگ, ڈونٹ بی اینی تھنگ. تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے, مگر غلطی جو کل کی ہو وہ دوبارہ نہیں کرنی چاہیے, نئی غلطی کا احتمال رہتا ہے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم روز نئی غلطیاں کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, پرانی بھی دہراتے جاتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی کو آج یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پاکستان میں کیوس ہے, اگر اسے کنٹرول کرنا ہے تو سب کو ایک پیش پر آنا ہوگا, اور ایک پیش پر آنے کی شرائط کیا ہیں؟ وہاں سوشو پولیٹیکل انٹلیکچوئل ایک سے ایک بڑا پڑا ہوا ہے, ان سے پوچھے وہ بتائیں گے. یہ سوشو پولیٹیکل کیوس کا نتیجہ ہے کہ یہ مینار پاکستان کے واقعے کو بڑے سے بڑا کیا جا رہا ہے. اس میں میں اپنے ایک سائیکارٹسٹ دوست جو بہت بڑے سائیکارٹسٹ ہیں, ڈاکٹر مسعود خان, میں ان کی پوسٹ کا ذکر کر دیتا ہوں جس میں وہ, بلکہ میں نے اسے لکھ کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انگلش میں کیا ہے, میں اسے اردو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بھیڑ کی جو بیان کیا جاتا ہے کہ بھیڑ کی جو سائیکی ہوتی ہے, جسے ہجوم کی نفسیات بھی کہا جاتا ہے, سماجی نفسیات کی ایک شاخ ہے. بھیڑ کا رویہ بڑی حد تک فرد واحد کے احساس ذمہ داری کے خاتمے اور رویے کے یونیورسٹی کے تاثر سے متاثر ہوتا ہے, اور ان دونوں میں ہجوم کے سائر بڑھنے کے ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے. بھیڑ کی نفسیات بتاتی ہے لوگ جو کام بطور فرد واحد آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے, وہ ہجوم کا حصہ بن کر بہت مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے مقاصد کو ایک طرف کرتے ہوئے اس گروپ کی شناخت کو اپنا لیتے ہیں, لہٰذا ایسے گروپ کے ممبرز میں ایسے کاموں کو کرنے کا امکان پایا جاتا ہے جو وہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتے. مینار پاکستان کے واقعے کو اسی تناظر میں ٹوٹل دیکھا جائے کہ موب کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے,
کہ اس کا سائز بڑھتا جائے گا، وہ موب کی سائیکی جو ہے وہ بھی چینج ہوتی جائے گی، اور ہر انسان اس میں جو شامل ہوتا ہے 99% کہتے ہیں کہ جو موب کر رہا ہوتا ہے، ہر فرد کر رہا ہوتا ہے. ایک لمبی بحث ہے، مگر اس سارے واقعے کو جب تک جو آپ کا معاشرہ ہے اس کے پورے سول میں جا کر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا میڈیا جس طرح ٹک ٹاکرز کو دکھاتا ہے، جتنا بڑھاوا دیتا ہے، اگر یہ برائی ہے تو آپ کا میڈیا اس برائی کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ذرا غور سے دیکھیں، معاشرے کی سائیکی کچھ اور ہے، میڈیا کی سائیکی کچھ اور ہے. میڈیا کی روایات آپ کے معاشرے کی روایات سے بالکل بھی نہیں ملتی، اور یہ تضاد قوموں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.